बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम निरकार में आपका मेज़बान असद शहजाद। दुनिया की माशी बदलती सूरत हाल, बड़ी ताकतों की जंग जो पॉलिसी, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद पूरी दुनिया मैशत के बहरान दो चार है। इस सारे पस मंज़र में बड़े ममालिक के माशी थिंक टैंक क्या सोच रहे हैं। जिस तरह 9/11 के बाद और फिर कोरोना के बाद दुनिया बदली थी, क्या ये जंग भी दुनिया को बदलेगी या बदलने की तरफ जा रही है। दूसरा, इस सारे पस मंज़र में यूँ तो बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, मगर इनमें गोल्डन रिंग इकनॉमिक फोरम पाकिस्तान के माशी और सियासी मफादात के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर किरदार अदा कर रहा है और लॉबिंग भी जारी है, जिसका मकसद खित्ते में मजबूत माशी ताकत को कायम करना है। इस जंग के बाद ये फोरम क्या किरदार अदा करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलेगा, आज हम गोल्डन रिंग इकनॉमिक फोरम के सदर इंजीनियर हसन रज़ा मिर्ज़ा को दावत दी है, जिनसे हम गोल्डन रिंग इकनॉमिक पर किरदार के मुस्तकबिल के बारे में उनसे बात करेंगे कि उनके मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम सलाम। रज़ा साहब, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा जी कि ये जो आपका इदारा है गोल्डन रिंग, इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद कब डाली गई और क्यों डाली गई, और इस वक्त तक ये कितने आम काम कर चुका है। शुक्रिया जी, पहले तो आपका मुझे बुलाने का अपने चैनल पे आपका जो सवाल है, इसमें बेसिकली ये हम लोगों ने 2010 में एक मैंने आइडिया फ्लोट किया था, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी थी उनको, कि भाई दुनिया अगले जो सालों में किस तरफ जाएगी और क्या क्या नए ब्लॉक्स बनना शुरू होंगे, तो हमें भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। और उस वक्त हमने ये बताया था कि उसका नाम फिर 2016 में बना, अदारा रजिस्टर हुआ, तो उसका नाम गोल्डन रिंग पड़ा। उसकी भी वजह है, नाम की भी एक। बेसिकली हमारा जो जहन में जो इसका गोल्डन रिंग फोरम, जा मैं क्या, हाँ वो मैं अभी इस पर बताता हूँ कि हमारा जो बेसिक एम था, या जो हम चाह रहे थे यहाँ बताने में, कि हम पूरी दुनिया में तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा इमीडिएट जो हमारे नेबर ख़िता है, जिसमें आपके सारे हमसाया ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया, ये इधर हमारा कोई नहीं लेना देना नहीं, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी कोई तवज्जो नहीं है। ये बहुत बड़ी मार्केट है। अब अपने जो सवाल था कि इसका गोल्डन रिंग के जो नाम ये कैसे बन गया, बेसिकली गोल्डन इसलिए इसको कहा गया कि ये जो इसके अंदर जो ममालिक हैं इस वक्त जो इसके मेंबर हैं हमारे, उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और सेंट्रल एशिया की जो तान है 5, ये सारी रिपब्लिक्स जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये उसमें आते हैं। ये जो 11 ममालिक हैं, इनके अंदर जो अल्लाह की जो नेचुरल रिसोर्सेज आप कह लीजिए, कुदरती जो आपके पास हैं रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो दुनिया की टोटल रिसोर्सेज का 53% है। अच्छा, इतना ये यहाँ पे हमारे पास अपना पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है नहीं। इसी तरह से रिंग क्यों कहा गया, तो इसके जो पहले जो ममालिक थे शुरू में जब बना था ये, तो उसमें सिर्फ 5 थे, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की है। तो वो अगर आप देखें तो वो नक्शे पे तो वो सेंट्रल एशिया और अज़रबैजान, अफगानिस्तान के गिर्द एक दायरा सा बन जाता है, तो इसलिए उसको रिंग कह दिया गया कि जी गोल्डन रिंग। बाद में फिर 2022 में फिर सरकार ने हमें कहा कि जी नहीं, इसमें आप अज़रबैजान और सेंट्रल एशिया को भी शामिल करें, ताकि ये पूरा खित्ता जो है हमारा उसके अंदर आ जाए। सरकार की मामनत भी आपके साथ रही, तो वो तो उसके बगैर तो आप सरकार को अगर सुनने को तैयार ना, तो आप उसको सुना नहीं सकते, तो मुआवनत चाहिए होती है। तो उस पर फिर हमने इसके अंदर ये 2022 में बाकी मुल्कों भी शामिल किया। तो ये अब गोल्डन रिंग जो कहलाता है, तो अब मैंने कहा ना कि आप समझें कि 53 मोर देन हाफ जो है पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा, या उसके बराबर, उसका 53% इस रीजन में मौजूद है। अच्छा। और ये आज से नहीं था, कुदरती दौलत जो थी वो तो अल्लाह ने जब से ज़मीन बनाई थी वहाँ पर रखी हुई थी। जो भी आपकी कुदरती मादियात हैं, आपका तेल है, गैस है, आपके दूसरी चीज़ें हैं, प्रेशस मेटल्स हैं जो आजकल बड़ी चल रही है कि जी इसके ऊपर, तो उसके लिए फिर हमने इसको गोल्डन का, और वो रिंग जो बनता था गोल्डन रिंग, वहाँ से ये नाम निकला। अच्छा। तो ये, और इसमें ये 11 जो ममालिक हैं वो इसमें शामिल हैं। हमारी पूरी कोशिश ये हो रही है कि हम पाकिस्तान को यहाँ पे इस रीजन में जो ये 10 मुल्क हैं, जो माशी थिंक टैंक है उनके साथ आपका ताल्लुक है? जी हमारे इन मुल्कों के जो थिंक टैंक्स हैं दोनों, वो स्ट्रेटेजिक भी और माशी भी, क्योंकि हम दोनों, हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक हो गया।
تو اس میں ہم نے دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں جو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے آج سے 20 سال 30 سال 50 سال بعد کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ پھر گورنمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس لائن پہ چلیں تو آپ کہاں پہنچیں گے اور اس پہ چلیں گے تو کہاں نہیں پہنچیں گے. تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے اگریمنٹس ہیں. اور ہمارا بیسک دوسرا ایک تو یہ ہم کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو ایشوز ہیں کہ ہم پاکستان کے جو ایشوز ہیں معاشی ایشوز جو ہمارے اقتصادی جو ہیں ان کو ہم اس خطے میں جو موجود ریسورسز یا جو ہے ان کے ملک سے ان کے ساتھ مل کے کیسے اپنے آپ کو ہم فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزوں میں پاکستان بہت اچھا ہے, کچھ چیزوں میں یہ ممالک بہت آگے ہیں ہم سے. تو دونوں کو کہ اگر ہم اکٹھا کر لیں ان سے جو جہاں پہ وہ زیادہ ہم سے ہیں ہم ان سے سیکھ لیں, جہاں ہم ان سے زیادہ ہیں ہم ان کو دے دیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہم ہمسائے ہیں تو مل کے اس اپنے ہم ملک کو اوپر اٹھائیں. اور وہی ہمارا لابنگ کا بھی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ان ممالک میں اپنے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جو اس پہ ہم اس کے لیے وہاں پہ جا کے دروازے کھولیں. اچھا, بیسیکلی ہمارا یہ کام ہے. دیکھیں بزنس کرنا تو جو انڈسٹری والا ہے یا ایکسپورٹر ہے یا وہ اس کا کام ہوگا نا. ہم نے اس کے لیے دروازہ کھول کے دینا ہے, اس کو وہاں ایک کیا کہہ لیں ایک فٹ وہ اپنے ایک جگہ دینی جہاں وہ اپنے پیر رکھ سکے اور اپنے کام کر سکے. تو اور یہاں پہ ان کو بتانا ہے کہ وہاں کیا موجود ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہاں کیا موجود ہے. یہ بھی تو نہیں پتہ نا. ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے پاس ہے کیا, اور ان کو بھی نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کیا ہے. تو آپ ان کو ہم دونوں طرف بتاتے ہیں ہاں دونوں طرف ہی ہم ہمارے پاس کیا ہے, اگر آپ آنا چاہیں تو یہ آپ ہم دیں گے. ہاں یہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار ہمیں تمہاری چیز یہ کوئی چاہیے. ایسے پروجیکٹ جو آپ کے ادارے کی طرف سے اور حکومت نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہو؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ہم نے آپ کو جو ہماری اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو ہوا کہ وہ جو 5 ملک سے جب ہم نے یہ آئیڈیا ان کے ساتھ فلوٹ کیا سرکاری لیول پہ تو ان سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہ 4 ملکوں نے کہ یہ ہونا چاہیے. اور ہم نے کہا کہ نہ یہ BRI سے اس کا کوئی کلیش ہے نہ اس کا SCO سے, ہم رادر اس کے پارٹ بن کے چلیں گے تاکہ پورا جو چل رہا ہے اس میں جو وہ چلے. اس کے اندر پہلے 2017 میں اگر آپ کو یاد ہو ایک اسلام آباد میں پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس ہوئی تھی. جی جی جی, ایاز حاجی صاحب اس وقت بھی اسپیکر تھے. جی بالکل. تو ہم نے ان سے ان کو اپروچ کیا اور ظاہر صلاح کہ جی انہوں نے ہماری بات سن کے اور سمجھی اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں یار یہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر اس آئیڈیا کو لے کے وہ آگے چلے اور سب سے بات کی, ذاتی طور پہ وہ گئے سب طرف, انہوں نے کافی بھاگ دوڑ کی اور 5 ملکوں کو چائنا, رشیا, ایران اور ترکی کو ان کو سمجھایا بتایا اور ان کی کوشش میں پھر وہ ان کو لے کے آئے. تو وہ جو ہمارا آئیڈیا تھا تو ہم نے پہلا جو ہماری اچیومنٹ یہ ہوئی کہ وہ سرکار نے ہمارے ساتھ مل اس کو کر کے, اور وہ ایک کانفرنس اسلام آباد میں 2017 میں ہوئی. اکتوبر یا نومبر میں ہوئی تھی غالباً. اور اس کے اندر ان سب ملکوں کی بڑی بھرپور شرکت تھی. اور اب مطلب 30-40 اسمبلی کے جو ان کے ممبرس تھے اسپیکرز کے ساتھ اس میں وہ آئے تھے. اتنے بڑے ڈیلیگیشن انہوں نے آئے. تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کے اس آئیڈیا کو مانا اور آپ کے ساتھ وہ چلے. ہاں اس کے اندر ایک کام ہوا تھا کہ فارن آفس نے اس میں کہا کہ جی افغانستان کو بھی شامل کریں. ہم اس میں اس کے حق میں نہیں تھے. اس کی وجہ اب آج آپ کو نظر آ گئی. ہم نے اس سے بھی بتایا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, یہ آپ کو تنگ کریں گے, تو اس کو فی الحال آپ رکھیں علیحدہ, بعد میں اس کو ہم دیکھ لیں گے جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ ساتھ میں. تو بہرحال وہ بڑی اچھی کانفرنس ہوئی. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی اس کو جاری رکھنا چاہیے ایک طرف. تو پھر یہ اگلی جو کانفرنس تھی وہ تہران میں ہوئی. پھر اس کی اگلی کانفرنس انقرہ میں ہوئی. پھر وہ کووڈ آ گیا تو ذرا معاملہ ٹوٹ. اب میرے خیال میں دوبارہ شاید شروع ہو جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یہ ہمارا آئیڈیا تھا, ابھی جو آپ یہ اپنی جنگ والی جو بھی بات کر رہے تھے ڈرو میں, کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا تھا؟ سامنے وہی نظر آیا نا کہ چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, ادھر سے پاکستان نے ترکیہ کو بلایا. تو وہ ایک آپ کا قدرتی چیز ہے. آپ اس سے آنکھیں بند کریں کہ بلی نہیں آئی تو وہ تو نہیں, آپ چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑ نہیں سکتے. آپ اس کے اندر ہیں. آپ کا سب کچھ وہیں سے آیا ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, مطلب آپ جو بھی اپنا بریانی ہے جو آپ کہتے ہیں پلاؤ, یہ سب وہیں سے آیا ہے, سینٹرل ایشیا سے آیا. تو آپ مطلب آپ کے آدھی سے زیادہ پاکستان کے جو ہیں وہ سارے ادھر سے ہی آئے ہوئے. مرزا صاحب 9/11 پھر کرونا کے بعد دنیا بدلی, بہت دنیا بدلی, اور معاشی تھنک ٹینک بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اب جو یہ جنگ ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے جی کہ کافی پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے.
تیل کا بحران پوری دنیا میں آیا ہے، خاص کر ہمارے ہاں تو بہت زبردست تباہی آئی ہے، ہم آگے ہی مہنگائی کے بحران سے گزر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو معاشی تھنک ٹینک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک انفارچونیٹ چیز بھی ہے جو ہمارا حقیقت ہے، آپ کو اس سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے بلکہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم لوگ جو شروع سے بات بھی کرتے تھے، سرکار کو کہتے تھے، ساری سرکاریں، میں کسی ایک کو نہیں بات کرتا، کہ ہمارے پاس انرجی کے جو آلٹرنیٹ سورسز ہیں نا وہ بھی ہونے چاہیے. ہم نے سارے وہ کہتے ہیں نا ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھ دیے. تو ہم نے ابوظہبی سے ہم تیل لے رہے تھے، قطر سے ہم گیس لے رہے تھے، اس کے بعد تھوڑا سا ہم سعودی عرب سے بھی لیتے تھے. تو وہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ یہاں پہ امریکنز کیونکہ آ گئے تھے، بیسز بن گئی تھی، تو اب یہاں پہ بہت جلدی یہ جو اب آج ہوا ہے، جو بھی آپ نے دیکھا یہ ہوگا. اور اس وقت سب سے پہلے ہمیں جھٹکا لگے گا ہماری انرجی سورسز کا، پوری دنیا کو لگے گا کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز بند ہو جائے گی یا کنٹرول کر دی جائے گی، تو پوری دنیا کی سپلائیز جو ہیں وہ رک جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ رکیں گی. ہمارے پاس ہم کہتے تھے کہ اپنے دو کام کرو، ایک تو آلٹرنیٹ انرجی سورسز تیار کریں، ڈیولپ کریں، جس میں ایران پائپ لائن بھی ہے، آپ روس سے بھی گیس آئل ہے، گیس ہے، سینٹرل ایشیا آذربائیجان آئل اینڈ گیس بھرا ہوا ہے، ان سے بھی اپنا سورسز نکالیں، پلس اپنے پاس کم از کم 90 دن کے ریزرو رکھیں. ٹھیک، دیکھیں آج آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ وجہ یہی ہے کہ جب نہیں ہے تو پھر وہ بحران تو آئے گا. بحران تو آئے گا. اچھا اس کے اندر ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، جو لوگ ہمارے یہاں ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ جو آپ کے دوست بیٹھے ہیں نا آپ کے مشرق میں، جی جی جی، وہ انتظار میں ہے کہ کب ان کا تیل ختم ہو اور ہم آ جائیں ان کے اوپر. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں اس کے لیے تو سوال بہت اٹھ بڑی رہا ہے. ایک بہت بڑی وہ چیز ہے نا کہ یہ تو ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہے، ان کے پاس انرجی سورسز ختم ہو گئی ہیں، تو اب ان کو اوپر جھٹکا مار دو. تو یہ ساری چیزیں ملی ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل علیحدہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. تو یہ سب یہ اب جب اس کو بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں دنیا میں، یورپ کا سارا تیل یہاں سے جاتا تھا، میجورٹی آپ کہہ لیں، جاپان سارا کچھ یہاں سے لیتا تھا، چائنا یہاں سے، تو وہ ایک دم سے وہ جب کرٹیل ہوا، کم ہوا یا بند ہوا، تو ان سب کو تو وہ جھٹکا لگا نا اتنا ٹائم کے. وہ ٹھیک ہے ان کے پاس ریزروز ہم سے زیادہ تھے، انہوں نے شاید 120 دن کے یا 100 دن کے رکھے ہوئے تھے، تو وہ اتنے دن تو برداشت کر لیں گے، لیکن ان پہ اثر تو پڑ جائے گا نا کہ آپ کی کہاں $90 کی فرض کریں، میں بات کر رہا ہوں پرائس ہے $80 کی، ابھی آپ کی 120 پہ پہنچ جائے تو مذاق تو نہیں ہے، یہ دیکھ کہیں تو جاتی ہے. تو وہ یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے تیار کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا. لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، دیکھتے ہوئے جو آپ کا سوال تھا نا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. دیکھیں باقیوں نے اپنے ریزروز اکٹھے کیے، ہم کم از کم اپنے ریزروز تو 190 دن کے، 100 دن کے، 180 دن کے رکھیں کہ وہ لے کے، تاکہ جب بھی خدا نخواستہ کچھ ہو. دوسرا اس میں دیکھیں ہمارے ساتھ جو کیا ہوا، ہمیں جو پڑ رہا ہے کہ ہماری، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، ہم نے لکھ کے بھی بھیجی تھی ریکمنڈیشن کہ جس وقت یہ ہوگا تو ہمارے جو چند دوست جو ہمارے خلیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہے، وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے کہیں گے کہ جی آپ کو جو ہم کریڈٹ یہ وہ دیتے تھے نا، وہ آپ ہم سے اسپاٹ بائنگ کریں کیش پہ. وہ آپ کے پاس ہے نہیں ڈالر اتنا، آپ بھی اب ڈالر ادھر خریدیں گے دیں گے تو آپ کا باقی بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ایک مسئلہ بن گیا جو آپ کو امارات نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، بس. میں فوری مانگ لیے، آپ کو ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے. ہاں دوسرا ابراہم اکارڈ کے ہم اس وقت سے شور بات کرتے تھے کہ مت کرو، اسرائیلی تمہارے پاس آ جائیں گے سر پہ اور تمہیں تنگ کریں گے. انہوں نے اسے کر لیا، یو اے کے ساتھ ہے ان کا. اب وہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا آپ کا کہ وہ اپنے پیسے کہ جی دو دیے واپس لاؤ، وہ انہوں نے مانگ لیے واپس، آپ نے دے دیے پیسے واپس. ٹھیک ہے نا، تو یہ پریشر ہوتے ہیں نا کہ جی آپ اس پارٹی کے ساتھ نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ جائیں تو آپ فلانے کے ساتھ. تو ہمیں ان چیزوں کو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے کم از کم آزاد رکھنے کے لیے آلٹرنیٹس آپ کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ بازار جاتے ہیں، ایک سمپل سی چیز ہے، آپ ایک دکان پہ تو نہیں جا کے بیٹھ جاتے نا، آپ مارکیٹ میں ایک چیز لینی ہے، آپ کہتے ہیں یا ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں جہاں بہتر سستی. ہم نے وہ کام ابھی تک نہیں کیا، لیکن ابھی بھی لیٹ نہیں ہے، ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیز کر لیں. اور یہ جو ایریا ہے جو ہم نے گولڈن رنگ کا میں نے آپ کو بتایا، یہ جو 10 ممالک ہیں، ایران، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، آذربائیجان، ترکی، یہ ہم سے جتنے زیادہ قریب ہیں اور کوئی قریب نہیں ہے. فزیکلی بھی بارڈر لگتے ہیں آپ کے، اور کلچرل سوشل جو پرانی صدیوں پرانی آپ کی چیزیں ساری ہیں، تو وہ آپ کا ان کے ساتھ ساؤتھ ایشیا، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں آتا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نہیں آتا. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں میں یہ دماغ ہے
کہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممبر نہیں ہیں, ہم ساؤتھ ایشیا میں ہیں, اور ہمارا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے. اچھا, ساؤتھ سے نہیں ہے. ساؤتھ ایشیا ہم ہیں اور سینٹرل ایشیا سے ہمارا. تو جب سینٹرل ایشیا میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ نیچے ساؤتھ ایشیا میں آپ اس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں, ایران کر لیتے ہیں آپ, لیکن ترکی جو ہے یورپ میں. تو یہ جو آپ نے ہارٹ لینڈ تھیوری کی اپنے اس میں بات کی تھی, بیسیکلی یوریشین لینڈ ماس کہلاتا ہے. تو یہ ایک پرانی تھیوری ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ جو اس ریجن کو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا. جس طرح دوسری تھیوری ہے انڈین اوشن کے بارے میں, بحرین کے, کہ جو انڈین اوشن کو کنٹرول کرے گا وہ بھی پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ اپنا اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا بڑا اسٹرانگ فٹ ہولڈ سینٹرل ایشیا یہ اس ریجن میں ہونا چاہیے. $6.5 ٹریلین کی مارکیٹ ہے آپ کو, ہمارا اس میں 1% بھی شیئر نہیں ہے, ناک کے نیچے $6.5 ٹریلین. اور اس وقت ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی, میں آپ کو اس کے بتا دوں, لاہور چیمبرس کے, ہم نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے ہو. ہم نے کہا کہ صرف جو پاکستان کی ٹاپ 50 آئٹمس ہیں نا جو ہم باہر بھیج رہے ہیں دنیا کو, ان کو نہیں دے رہے, دنیا میں یورپ میں ادھر ادھر بھیج رہے ہیں, ہم نے ان کو میپ کیا کہ یہ وہ 50 آئٹم دنیا میں کہاں سے لے رہے ہیں اور کتنے کی لے رہے ہیں, اور کتنا وہاں ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر آپشن اویلیبل ہے, کہ ہمارے پاس کیا اپرچونٹی ہے. آپ بلیو کریں کہ صرف 50 آئٹم وہ تقریباً کوئی $22 بلین سے زیادہ کی اس کی مارکیٹ پڑے گی, اور ہم نہیں دے رہے, بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے. وہ پھر ہم نے کوشش کرتے رہے اور بھی چیزوں میں جو ابھی گورنمنٹ نے کھولا ہے نا کہ جی آپ ایران کے تھرو چلے جائیں. ہم شروع سے کہتے رہے کہ آپ آلٹرنیٹ راؤٹ نکالیں افغانستان کے کیش سے آپ اوپر چائنا اور کرغستان چلے جائیں, ایران کے راستے آپ جائیں, سینٹرل ایشیا یورپ جائیں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کے پاس, اب آپ نے کہا نا اس کے بعد کیا سینیریو بنے گا, آپ کے سارے جو ورلڈ کی جو ہے نا وہ بلاکس وہ بدل گئے ہیں سارے. ابھی آپ کو اور پاکستان کو ہی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم انیشیٹو خود لیں. دیکھیں اگر ہم نے نہیں لیا تو دوسرے آ جائیں گے. انڈیا بیٹھا ہوا تیار, ہم سینٹرل ایشیا میں نہ گئے, انڈیا بیٹھا ہوا تیار, وہ پہنچیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کی جو مئی کی وار ہوئی تھی نا انڈیا کے ساتھ, اس نے بہت کچھ بدل دیا, لوگوں کے ذہن بدل گئے. اور یہ جو سینٹرل ایشیا ہے خاص طور پہ, یہ سب ٹرائبل ایریاز ہیں. اچھا, قبائلی ہیں. جیسے قبائلی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, قبائلی سردار جو ہے نا وہ اپنے برابر کے سردار سے بات کرتا ہے. ہمارے یہ بھی ہے نا کے پی میں جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے, وہ آپ سے ایک اس کے رکھتے ہیں اپنے حساب سے نا. تو پہلے ہماری کوئی وہ حیثیت تھی, جب انہوں نے دیکھو اتنے بڑے کو انہوں نے مار لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا سے یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کے جن ممالک کا وزٹ کیا یا جو ان کی ترقی کے راز دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کے, پاکستان کی انڈسٹری بہت ختم ہو چکی ہے. چھوٹا انویسٹر بھی باہر جا رہا ہے, بڑا انویسٹر تو آ ہی نہیں رہا ہوا سے, اور بڑا انویسٹر ویسے مایوس ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری؟ دیکھیں ہمیں جو ایک وجہ شروع میں آپ سارے کسی بھی انڈسٹری والے سے پوچھیں, ہم نے آج تک اپنی کوئی پراپر کنسالیڈیٹڈ کہتے ہیں نا یونیفائڈ انڈسٹریل پالیسی ہی نہیں بنائی. ایوب خان نے بنا دی تھی, یاد ہوگا آپ کو, جب اس کے زمانے میں ساری انڈسٹری لگی تھی جو بھی, لیکن وہ بھی لمیٹڈ تھی. اس نے فوکس کیا تھا ٹیکسٹائل پہ. اچھی بات تھی کہ آپ کے پاس کاٹن اپنی ہوتی تھی, آپ اس نے اڑا دیں. آج ہم نے اپنے ایگریکلچر کا بھی ستیہ ناش کر دیا تاکہ وہ را مٹیریل. ایوب خان کی کامیابی کے پیچھے اس کی 5 سالہ وہی تھا, منصوبے تھے, پالیسیز تھی. وہ یہی تھے نا کہ اس نے انڈسٹری کو فوکس کیا تھا کہ ان کو اٹھاؤ. اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. دیکھیں کسی بھی دنیا کے ملک میں اس کی اقتصادی ترقی جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ سے لنکڈ ہوتی ہے. ایکسپورٹ کون کرتا ہے؟ انڈسٹری کرتی ہے نا, یا آپ کا ایگریکلچر کرتا ہے جو آپ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, اسی سے کماتے ہیں نا. باقی تو چیزیں خریدتے ہیں, باقی تو آپ کے ڈالر خرچ کرتے ہیں. تو آپ کی اگر انڈسٹری پالیسی آج بھی صحیح بن جائے اور آپ اپنے انڈسٹریز کو انڈیو نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انڈیو اب دیں, ہم ان کو پراپر وہ دیں, فیسلٹیز دیں. ابھی دیکھیں نا, آپ انڈسٹری لگانے جاتے ہیں, آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے 42 کے 44 جو ہے وہ محکمے سر پہ آ جاتے ہیں, آپ این او سی لے کے بھاگتے پھرتے ہیں, آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ چیز جو ہے ہمیں انڈسٹری کو اٹھانا ہے. اور جو دوسری بات ہم جس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ریجن انڈسٹری ہوگی تو کاروبار ہوگا, انڈسٹری نہیں تو کاروبار کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, آپ سے آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کو مضبوط معاشی سیاسی اثر و رسوخ کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ ہم ذرا بہتر دیکھیں راستے اپنا سکیں؟ ہاں, یہ جو ہم نے جب بنایا تھا اپنا ادارہ, تو اس میں ہمارا مین ایم یہ تھا کہ پالیسی میکنگ جو ہونی ہے نا, وہ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ کرے, وہ بتائے سرکار کو کہ جی اس ٹائپ کی ایسی پالیسی بناؤ جس سے کہ اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے.
دیکھیے ایک پالیسی آپ نے کمرے میں بیٹھ کے بنا لی اور مجھے کہا عمل کرو، میں نے کہا اس کا تو میرا تعلق ہی نہیں ہے. جو آج کل ہوتا ہے آپ کا، وہ پھر ایک بن جاتی ہے، اناؤنس ہوتی ہے، پھر شور مچتا ہے ٹیمبروں میں، انڈسٹری میں، ہر طرف، وہ پھر چینج ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں اس کو ایسے کر لو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا قبلہ ہم نے درست کرنا ہے کہ آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو انڈسٹری والا ہے، جنہوں نے آپ کی اقتصادی ترقی کرنی ہے، ان کو ساتھ بیٹھ کے ان سے کہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کیا پالیسی ہونی چاہیے. پھر وہ جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں بابو یا جو بھی ہے، وہ اپنے اس کو انگریزی اس کی سیدھی کر لے. لیکن یہ ہیں اسٹیک ہولڈر، جو انڈسٹری ہے، جو بزنس ہے، یہ آپ کو لے کے چلیں گے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری پالیسیز ہوں گی نہیں. اگر ہوں گی تو وہ کسی اور کے لیے ہم کام کر رہے ہوں گے، پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے. لیکن 78 سال گزر گئے، کیا ہم ابھی تک کوئی معاشی ٹیم نہیں بہتر بنا سکے؟ ہم نے بنانی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کسی اور کی بات سنتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. تو آپ آئندہ سین کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے رہ گئے. اب وہ ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اب اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا. آپ کے جو بھی پالیسیز میں جو ایشوز ہیں، وہ بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. ہم جب تک اس سے نہیں نکلیں گے نا، دو چیزوں سے، کہ ایک وہ فلانا ناراض ہو جائے گا تو فلانا ناراض ہو جائے غیر گا، ملکی ہاتھوں سے نکلنا ہوگا ایک. نمبر دو کہ وہ جو کہ جی میرا ووٹر ناراض نہ ہو جائے، اس سے باہر نکلو، ملک کو سنبھالو. ملک ہوگا تو ووٹر بھی ہوگا، ملک ہوگا تو کوئی اور بھی ہوگا. سیاست میں استحکام بھی تو تباہی پڑنا پاکستان کے، کہ اس کو ہم اس کا ہوا سر پہ سنبھال لیتے ہیں نا، کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یار ملک کو بنا لو، ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے کہ ہم ذرا بہتر طور پہ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا، معاشی سسٹم، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا تھنک ٹینک بنانے میں کام کہ میں تو آپ کو بتایا نا، جس طرح کہ آپ کے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں معاشی اس کے پالیسیز بنانے کے لیے. صرف آپ ایک بار یہ فیصلہ کر لیں کہ جی میں نے کسی کی بات نہیں سننی، کون ناراض ہوگا کون ناراض نہیں ہوگا، اور میں نے کوئی یہ شارٹ ٹرم کچھ نہیں کرنا. ان بندوں کو بٹھایا ٹیم، آپ کو دیکھیں ایوب خان نے جو بنوائی تھی ادھر ہی تھے نا، اپنے لوگ تھے نا. محبوب اللہ کا آپ کا ہی تھا نا، وہاں جا کے بنا دیا، آپ کے پاس تھے نا. ہمارے پاس آج بھی لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی بڑے بڑے آپ کے اچھے اکانومسٹ بیٹھے ہیں. عزت پہ جا رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ گولڈن رنگ جو ہے اس ریجن میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو مین جو کام ہے نا، وہ دو، اگر میں موٹا آپ کو بتا دوں. جی موٹے. ایک تو ہم پاکستان کے لیے ان ممالک میں لابنگ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ انٹر ہونا ہے، اور ہمیں وہاں پہ بڑا اسٹرانگ فٹ ہولڈ اپنا بنانا ہے، نہیں تو وہ دوسرے لوگ آ جائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے جاتا ہوں. میں گیا ہوا تھا دوشنبے، میٹنگ تھی OIC کی، ہماری کانفرنس تھی، اس میں وہاں میٹنگ کے بعد میں ان کا سیرور کرنے میں پہلے بھی جا چکا تھا. میں نے کہا دیکھوں پہلے 60 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، فرق کیا ہو گیا. اور وہاں پہ چھوٹی دکان، جو ڈپارٹمنٹ اسٹور کہہ لیجیے یا اسٹیپ پہ کھانے کی دکانیں، آپ یقین مانیں گے وہاں پہ نا کچھ وہ ڈبل روٹی یا بسکٹ اور یہ راستے کھانے نہیں ہوتے اسٹیپ کے انڈر، وہ رکھے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر انڈین مطلب ہندی میں نا وہ لکھا ہوا تھا کچھ. میں نے ایک دم دیکھا، اس سے میں نے پوچھا بھائی یہ کہتے ہیں جی انڈیا سے آیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ڈبل روٹی انڈے اور یہ بسکٹ یہ انڈیا سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں جی ڈیلی ان کی ایک فلائٹ آتی ہے صبح اور وہ یہ لے کے آتے ہیں. کیا ایشو کیا تھا کہ وہ مارکیٹ کو لے کے اپنا، وہی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مہنگا پڑے گا، جہاز پہ آپ ڈبل روٹی لا رہے ہو کتنی مہنگی پڑے گی. انہوں نے وہ سستی بیچی، لیکن مارکیٹ میں لا کے اپنی چیز سامنے رکھ دی کہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. ہماری کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی. ہمیں یہ چیز کرنی ہے کہ ہمیں اس ریجن میں $6.5 ٹریلین ڈیولپمنٹ کرنا ہے کہ آپ اس میں سے 10% بھی اگر اٹھا لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کی وہ کدھر سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو وہ ہمیں ایک تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں اپنے آپ کو پاکستان کو پش کرنا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں. دوسرا جو ہے ہمارے اینڈ پہ اپنے گھر میں، کہ اپنے گھر میں ہم پالیسی ریکمنڈیشن بنا کے سرکار کو دے رہے ہیں کہ یہ پالیسیز لو. ہم تو ڈائریکشن دے سکتے ہیں نا جی، ہم ان کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے. ہاں ہم اس کو وہ تو نہیں کر سکتے، تو وہ ہم ان کو دے رہے ہیں کہ اور بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور دونوں جگہ بھیج دیتے ہیں، اسلام آباد بھی اور پنڈی بھی، کہ بھئی یہ آپ دیکھ لیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے ہمارے کافی انہوں نے دیر سے لیکن وہ ایکسیپٹ کر لیے جو ہم نے مشورے دیے تھے. تو ہمیں اپنی پالیسی جو ہے خود بنانی ہوگی پاکستان کے لیے.
بہت شکریہ حسن رضا مرزا صاحب آپ کی آمد کا. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.